अस्सलाम वालेकुम। CL401 कलेक्शन नंबर 14 आज पढ़ेंगे, जिसमें हम सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि जो सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट की तरह 2 डिवाइसेस के दरमियान एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अब ये सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट कंप्यूटर के साथ फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये फिजिकल कनेक्टर्स होते हैं सीपीयू के साथ, जिनके साथ हम एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ इन दोनों में। जब हम एक टाइम पे एक बिट सेंड करना चाहते हैं, फिर रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सीरियल पोर्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम एट अ टाइम मोर देन 1 बिट सेंड या रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पैरेलल पोर्ट्स यूज़ करते हैं। यानी कि सीरियल पोर्ट किस लिए यूज़ होती हैं? अगर हमने एट अ टाइम एक बिट को सेंड करना है या रिसीव करना है, ठीक है? और अगर हमने एट अ टाइम मोर देन 1 बिट सेंड या रिसीव करना है, तो उसके लिए हम फिर पैरेलल पोर्ट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें 9 पिन सीरियल पोर्ट कनेक्टर बताया हुआ है, जिसको हम DB9 कनेक्टर भी कहते हैं, ठीक है? जिसकी 9 टोटल पिन्स होती हैं और हर पिन का जो है वो अपना-अपना फंक्शन होता है, ठीक है? अब ये वाली टोटल 5 पिन्स ये वाली हैं और ये वाली जो 4 पिन्स हैं ये वाली हैं, ठीक है? हर पिन का अपना-अपना काम होता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अब उससे पहले देखें यहाँ पे इस पिक्चर में ये जो है ये सीरियल पोर्ट, ये 9 पिन कनेक्टर है, ठीक है? ये 9 पिन सीरियल पोर्ट कनेक्टर है, जिसके ऊपर 5 पिन ऊपर वाली हैं, ठीक है? जो ये वाली हैं और उसके बाद नीचे वाली ये 4 पिन्स ये वाली हैं, जो ये वाली उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है? सो ये सीरियल पोर्ट्स और ये पैरेलल पोर्ट्स ये ओल्डेस्ट कंप्यूटर में यूज़ होते थे ज़्यादा, अब ये यूज़ नहीं होते, ठीक है? अब बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। सो ये क्लियर हो गया आपका। अब हम जो है वो सीरियल पोर्ट 9 पिन सीरियल पोर्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी 9 पिन्स के बारे में देखेंगे कि एक-एक पिन का क्या काम होता है, ये किस लिए यूज़ होती हैं। सो इस 9 पिन सीरियल कनेक्टर का मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, वहाँ से मैं आपको बताऊँगी हर पिन का जो क्या-क्या फ़ंक्शन होता है, ठीक है? यहाँ पे देखें टोटल यहाँ पे मैंने 9 पिन्स लिखी हुई हैं इस टेबल में। सबसे पहले पिन उन्होंने बताई हुई है CD। CD की फुल फॉर्म होती है करियर डिटेक्ट, ठीक है? ये वाली पिन जो है, ये वाली करियर डिटेक्ट। तो पहले हम देखेंगे कि करियर डिटेक्ट पिन का क्या काम होता है, ये किस लिए यूज़ होती है। ये हमारे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को बताता है हम जिस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी दूसरी डिवाइस के साथ अगर अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके वो बताता है कि उसके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है? उसके साथ हमारा कनेक्शन एक्टिव हो चुका है। उस रिमोट मॉडेम के साथ। रिमोट मॉडेम में कोई भी दूसरी डिवाइस हो सकती है कि जिसके साथ हमने अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना है, जिसके साथ हमने अपनी डिवाइस का कम्युनिकेशन बिल्ड करना है दूसरी डिवाइस के साथ, ठीक है? तो CD यानी कि करियर डिटेक्ट हमें ये बताता है कि हमारा दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद RD जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रिसीव्ड डेटा। ये वाली, ठीक है? ये RD इसकी फुल फॉर्म होती है रिसीव्ड डेटा। ये पिन क्या करती है, डेटा कमिंग इनटू द पीसी ये बताता है कि हाँ डेटा जो है वो आ चुका है, ठीक है? डेटा हमारे पीसी के अंदर आ चुका है, जो यानी कि हमारे पीसी ने डेटा जो है वो रिसीव कर चुके हैं, ठीक है? यानी कि जिस डिवाइस के साथ हमने कम्युनिकेशन बिल्ड किया हुआ है, उसके उससे हमने डेटा रिसीव कर लिया हुआ है। ठीक है, अभी हम किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो उससे जब हम कोई डेटा रिसीव करते हैं, तो वो हमें ये वाली पिन बताती है, ठीक है? इस 9 पिन कनेक्टर में हमें ये RD यानी कि रिसीव्ड डेटा वाली पिन हमें बताती है कि हमारे कंप्यूटर ने डेटा रिसीव कर लिया है दूसरे कंप्यूटर से, किसी दूसरे रिमोट मॉडेम से, ठीक है? उसके बाद TD की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिटेड डेटा। अब ये क्या पिन करती है, ये जो भी डेटा हम किसी दूसरे कंप्यूटर को जिसके साथ हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है, उसके उसको अगर हमने कोई भी डेटा सेंड करना है, तो ये पिन बताती है कि हमारा डेटा जो है वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर से चला गया है दूसरे मॉडेम में, ठीक है? और दूसरे मॉडेम कोई भी हो सकता है, कोई रिमोट मॉडेम जिसके साथ हमने कम्युनिकेशन बनाया हुआ है, ठीक है? सो अगर हमने कोई भी डेटा दूसरे किसी कंप्यूटर को, किसी डिवाइस को भेजना चाहते हैं, तो वो ये ट्रांसमिटेड डेटा वाली पिन हमें बताती है कि हमने जो है वो डेटा सेंड कर दिया हुआ है, ठीक है? अपने पर्सनल कंप्यूटर से दूसरे मॉडेम को। तो अगली पिन हमारी कौन-सी है? यहाँ पर ये भी हो गया, ट्रांसमिटेड डेटा भी हो गया। अब अगली है डेटा टर्मिनल रेडी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DTR, ठीक है? ये वाली। तो ये DTR जो है ये किस लिए यूज़ होती है? ये आपके पर्सनल कंप्यूटर को बताती है कि आई एम रेडी टू कम्युनिकेट, कि मैं कम्युनिकेट करने के लिए रेडी,
ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے جس کسی ڈیوائس کے ساتھ کمیونیکیشن بلڈ کرنا ہے تو وہ ہمیں یہ پن بتاتی ہے ڈیٹا ٹرمینل ریڈی، یہ والی پن بتاتی ہے کہ ہمارا جو کمیونیکیشن ریڈی ہے دوسری پی سی کے ساتھ۔ گراؤنڈ ہے اگلی پن ہماری، جس کو ہم سگنل گراؤنڈ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے، کامن گراؤنڈ فار آل سگنلز ریفرنس وولٹیج۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا کہ گراؤنڈ سگنل گراؤنڈ ہوتا کیا ہے، یہ ایسی پن ہوتی ہے جو انالائز کرتی ہے وولٹیج کو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو بھی سگنل ہم نے ریسیو کیا ہمارے پرسنل کمپیوٹر نے، وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ اس کا کیا وولٹیج ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم ریفرنس وولٹیج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کا جو بائی ڈیفالٹ وولٹیج ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انیشیل وولٹیج اس کا 0 ہوتا ہے اور ہمیشہ 0 ہی رہتا ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس ڈیوائس کے ساتھ ہمارے پرسنل کمپیوٹر نے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے، جب اس سے کوئی بھی ہم سگنل ریسیو کریں گے، کوئی بھی ڈیٹا ریسیو کریں گے تو وہ کیا وولٹیج ہوگا، اور اس کا وولٹیج ہمارے پی سی کے وولٹیج سے میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ اس گراؤنڈ سگنل کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ سگنل گراؤنڈ میچ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک ہمارے یہ سگنل گراؤنڈ دوسرے موڈم کے ساتھ میچ نہیں ہوتا تو ہمارے کمیونیکیشن کبھی بھی بلڈ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو تب ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کے درمیان تب کمیونیکیشن بلڈ ہوگا جب وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اسی لیے جب ایک کمپیوٹر نے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے نا، تو وہ اس نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ دوسرے کمپیوٹر کی لینگویج کو سمجھ پا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سو جب تک وہ اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن بلڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ سو وہ اس سگنل گراؤنڈ پن کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہر کمیونیکیشن کو بلڈ کرنے سے پہلے یہ سگنل گراؤنڈ پن کا میچ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ دوسرے کمپیوٹر کا وولٹیج جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر کے وولٹیج کے ساتھ میچ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہے۔ جب تک یہ دونوں کمپیوٹر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو ان کے درمیان کمیونیکیشن بھی بلڈ نہیں ہوگا۔ سو یہ سگنل گراؤنڈ اسی لیے یوز ہوتا ہے کمیونیکیشن کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم ریفرنس وولٹیج بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کا جو بائی ڈیفالٹ جو وولٹیج ہوتا ہے وہ 0 وولٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلی جو پن ہے وہ ہے ڈی ایس آر، جس کی فل فارم ہے ڈیٹا ریڈی، ڈیٹا سیٹ ریڈی۔ یہ اس کا کیا کام ہے، یہ موڈم کو بتاتا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو کمیونیکیٹ۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی ہم نے یہی پڑھا تھا ڈی ٹی آر میں۔ اب اس ڈی ٹی آر اور ڈی ایس آر میں ڈفرینس کیا ہے؟ اب یہ جو ڈی ٹی آر پن ہے نا، یہ تب ہمارے پی سی کو بتاتا ہے کہ جب ہم نے کوئی ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہ ریڈی کرتا ہے پی سی کو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب ہمارا پی سی ریڈی ہوتا ہے کوئی ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے، جب ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے تب یہ پن جو ہے وہ بتاتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کے جو پی سی ہے وہ ریڈی ہے ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے، جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈی ایس آر میں، یہ موڈم کو بتاتا ہے کہ جب کوئی ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو ان کمنگ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے پن ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی ڈیٹا ہمارے پی سی میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ پن ہمیں بتاتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ انکمنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آؤٹ گوئنگ ڈیٹا کے لیے ڈی ٹی آر پن یوز ہوتی ہے اور انکمنگ ڈیٹا کے لیے ڈی ایس آر پن یوز ہوتی ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد آر ٹی ایس کیا ہے؟ اس کی فل فارم ہے ریکویسٹ ٹو سینڈ۔ یہ ہمارے پی سی کو بتاتا ہے کہ کین آئی سینڈ ڈیٹا ناؤ۔ تو جب بھی ہمارے پی سی نے کوئی ڈیٹا سینڈ کرنا ہے دوسرے پی سی کو ایٹ دا ریسیونگ سائڈ، تو یہ جو پن ہے یہ ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ کیا میں اب ڈیٹا کو سینڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہم نے کوئی ڈیٹا اپنے پی سی سے سینڈ کرنا ہے تو یہ والی پن ریکویسٹ کرے گی سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پی سی کو کہ کیا اب ہم ڈیٹا جو سینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سی ٹی ایس کیا ہے؟ اس کی فل فارم ہوتی ہے کلیئر ٹو سینڈ، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا موڈم ریپلائی کرتا ہے کہ یس سینڈ یور ڈیٹا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سب سے پہلے آر ٹی ایس کیا کہتا ہے کہ جب ہم کوئی ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو آر ٹی ایس پن ہمارے پی سی سے پوچھے گا کہ کیا میں ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہوں۔ سو اس کے بعد سی ٹی ایس پن یوز ہوتی ہے، ہمارا موڈم ریپلائی کرتا ہے کہ جیسے ہی یوزر الاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا موڈم ریپلائی کرے گا کہ یس ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ریکویسٹ کے لیے پن یوز ہوتی ہے اور یہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ کہ ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے۔
اس کے بعد لاسٹ ہے ہماری آر آئی کی فل فارم ہے رنگ انڈیکیٹر. یہ کیا ہوتا ہے؟ رنگ انڈیکیٹر یہ ہمارے پی سی کو بتاتا ہے کہ فون لائن از رنگنگ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ اگر ہم نے کسی کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن بلڈ کیا ہوا ہے، ہمارے ٹیلی فون میں کسی رینڈم موڈم سے کال آ رہی ہے اب، تو جیسے ہی رنگنگ بجنا شروع ہوگی تو یہ پن ہمیں الرٹ کرے گی، یہ بتائے گی کہ رنگ انڈیکیٹر ہمیں بتائے گا کہ اس ٹائم رنگنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی رینڈم موڈم سے جس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن بلڈ کیا ہوا ہے وہاں سے آپ کو کال آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. تو یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک ریموٹ موڈم ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا لوکل موڈم ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پی سی ہے، پرسنل کمپیوٹر ہے، اور ساتھ آپ کا موڈم ہے. تو آپ کو کوئی کسی ریموٹ موڈم سے کال آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ٹیلی فون میں. اب جیسے ہی رنگنگ بجنا شروع ہوگی تو یہ جو آپ کا رنگ انڈیکیٹر ہے، آر آئی پن جو ہے، یہ آپ کو الرٹ کرے گی، یہ آپ کو بتائے گا کہ کسی ریموٹ موڈم سے آپ کو کال آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پی سی کو یہ بتائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ پن تب یوز ہوتی ہے جب بھی آپ کو کسی ریموٹ موڈم سے آپ کے ٹیلی فون میں کوئی کال آتی ہے. جیسے ہی رنگنگ بجتی ہے تو آپ کو یہ آر آئی پن آپ کو بتاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کال از کمنگ ان. ٹھیک ہو گیا، اس طرح پھر آپ کے پی سی کو پتہ چلتا ہے. اس کے بعد یہ ہو گیا ہمارا کلیئر. تو یہ آپ نے دیکھ لینا سارا جو میں نے ابھی آپ کو سارا سمجھایا. یہ آپ نے شارٹ فارم اس کی لازمی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تمام پنس کی ٹوٹل 9 پن ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، 9 پن سیریل پورٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا. سو ہر پن کی آپ کو شارٹ فارم لازمی یاد ہونی چاہیے ایم سی کیوز کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کا فنکشن بھی پتہ ہونا چاہیے سب کا. ٹھیک ہے، کہ ہر پن کا کیا فنکشن ہے. سو کلیئر ہو گیا. یہاں تک ہم نے ابھی جو پڑھا وہ پڑھا 9 پن سیریل پورٹ کنیکٹڈ، جس کے ہم نے 9 پن کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا کہ اگر دو ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیشن کرنا چاہتی ہیں تو وہ سگنل گراؤنڈ اور ٹی ڈی یعنی کہ ٹرانسمیٹڈ ڈیٹا اور آر ڈی یعنی کہ ریسیوڈ ڈیٹا، اگر یہ تینوں پن ان کی کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے درمیان ایک فل ڈوپلیکس سیریل کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، کہ آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ سگنل گراؤنڈ ہر حال میں جو ہے وہ کنیکٹ ہونا چاہیے دونوں ڈیوائسز کا سب سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ یہ ایک وولٹیج کو جو وہ انالائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میچ کرتا ہے اپنے وولٹیج کو اس پی سی کے ساتھ، اس ڈیوائس کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے کمیونیکیٹ کرنا. جیسے ہی یہ وولٹیج ان کا میچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں ڈیوائسز جیسی ایگری ہوتی ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن بلڈ ہو رہتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سگنل گراؤنڈ کا کنیکٹ ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جیسے ہی سگنل گراؤنڈنگ کا کنیکٹ ہوتا ہے دونوں ڈیوائسز کا، پھر وہ ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ان ٹی ڈی اور آر ڈی کی مدد سے. ٹھیک ہے، ٹی ڈی کیا ہے؟ ٹرانسمیٹڈ ڈیٹا پن، اور آر ڈی کیا ہے؟ ریسیوڈ ڈیٹا پن. ٹھیک ہے، سو یہ تینوں پن جیسے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں دونوں ڈیوائسز کے درمیان تو ان کے درمیان فل ڈوپلیکس سیریل کمیونیکیشن بلڈ ہوتا ہے. اب یہ فل ڈوپلیکس آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن ہوتا کیا ہے، یا آپ نے سی ایس 101 میں بھی پڑھا ہوگا کمیونیکیشن کی ٹائپس وغیرہ. سو میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے کیا ہے. فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ہاف ڈوپلیکس کمیونیکیشن. ہاف ڈوپلیکس کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم یا تو آپ ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہو یا پھر آپ ریسیو کر سکتے ہو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جبکہ فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ ڈیٹا کو سینڈ بھی کر سکتے ہو اور ساتھ ریسیو بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر واٹس ایپ میں دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں، وہ ایٹ دا سیم ٹائم ڈیٹا سینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ٹائم پہ دونوں ایک ساتھ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ایک فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، سو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ فل ڈوپلیکس کیا ہوتا ہے اور ہاف ڈوپلیکس کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہوگا، پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ فل ڈوپلیکس سیریل کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے. سیریل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیریل کمیونیکیشن میں ہم ایٹ اے ٹائم ایک بٹ کو ہی سینڈ کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو فل ڈوپلیکس سیریل کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی ڈیٹا کو ہم سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فل ڈوپلیکس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور سیریل کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ٹائم پہ ایک بٹ کو ہم سینڈ بھی کر رہے ہیں اور ہم ریسیو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دونوں کام ہم ایک ساتھ کر رہے ہیں. سو یہ ہوتا ہے فل ڈوپلیکس سیریل کمیونیکیشن. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر ہم نے سیریل پورٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے تو ہم یہ والا فارمیٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب نیچے انہوں نے ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم کس طرح اس فارمیٹ کو یوز کرتے ہوئے سیریل پورٹ کے ذریعے ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں. اس ڈائیگرام میں اس فارمیٹ کو یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا فارمیٹ آپ نے یاد رکھنا ہے, RS232 فارمیٹ. سو یہاں پہ انہوں نے اس فارمیٹ کو بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم, یہ 8 بٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس فارمیٹ کو یوز کرتے ہوئے 8 بٹ ڈیٹا کو ہم سیریل پورٹ کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو جب ہم اس فارمیٹ کو یوز کریں گے تو ہم کس طرح 8 بٹ ڈیٹا کو سینڈ کریں گے اس کا بریک ڈاؤن ہم پڑھنے لگے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں, یہ جو پہلی 3 بٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ یوز ہوتی ہیں بورڈ ریٹ کے لیے. ٹھیک ہے, اور اگلی جو 2 بٹ ہیں یہ یوز ہوتی ہیں پیریٹی بٹس کے لیے, اور یہ جو اگلی یہ جو اگلی بٹ ہے یہ یوز ہوتی ہے اسٹارٹ یا اسٹاپ بٹ کے لیے, اور اگلی جو 2 بٹ ہیں یہ یوز ہوتی ہیں ڈیٹا بٹس کے لیے. سو ون بائی ون ہم ان کو دیکھنے لگے ہیں. بورڈ ریٹ ہم بعد میں پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں پیریٹی بٹ, یہ جو 2 بٹس ہیں یہ پیریٹی بٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اوپر بھی انہوں نے یہاں بتایا ہوگا, یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ 1 بٹ جو ہے یہ اسٹارٹ بٹ کے لیے یوز ہوتی ہے, 5 to 8 بٹ یہ ڈیٹا بٹ کے لیے, اور یہ 2 بٹ جو یہ پیریٹی بٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سو پیریٹی بٹس کس لیے یوز ہوتی ہیں, یہ یوز ہوتی ہیں ایرر کو چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر ہم اس فارمیٹ کو یوز کرتے ہوئے 8 بٹ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو یہ بٹس چیک کریں گی کہ جو ڈیٹا ہم اپنے پی سی سے سینڈ کر رہے ہیں ان میں کوئی ایرر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ایرر کو چیک کرنے کے لیے پیریٹی بٹس یوز ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی. سو یہاں پہ پیریٹی بٹ کے ٹوٹل انہوں نے 4 کمبینیشن بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم 2 بٹس ہیں نا, 2 بٹس پیریٹی بٹ کے لیے یوز ہو رہی ہیں, تو 2 کی پاور اگر ہم 2 لیں تو ٹوٹل 4 کمبینیشن بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ 3 بٹ یہ بورڈ ریٹ کے لیے, تو 2 کی پاور 3 لیں تو یہاں پہ ٹوٹل 8 بٹس بنتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں 1 بٹ جو اسٹارٹ اسٹاپ بٹ کے لیے, سو 2 کی پاور 1 جو ہے یہ 2 اس کے کمبینیشن ہوتے ہیں. اسی طرح یہ 2 بٹ چاہیے ڈیٹا بٹ کے لیے, سو اس کے بھی 4 کمبینیشن ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں, یہاں پر اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹ بتائی ہوئی ہے. یہ جو 1 بٹ ہے پیریٹی بٹ کے آگے جو 1 بٹ ہے یہ اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. اسٹارٹ بٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ڈیٹا آ رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے, ڈیٹا جو وہ ابھی کمنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ہماری ریسیونگ ڈیوائس ہے جو ڈیٹا ریسیو کر رہی ہے اس کو اسٹارٹ بٹ بتاتی ہے کہ ڈیٹا آ رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی ڈیٹا پہنچ جائے گا تو فنش ہو جائے گا, تو اسٹاپ بٹ بتائے گا کہ ڈیٹا فنش ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, سو ڈیٹا جو کمنگ ہے اس کے لیے ہم اسٹارٹ بٹ یوز کرتے ہیں, اور ڈیٹا فنش کے لیے ہم جو ہے وہ اسٹاپ بٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو ڈیٹا کمنگ اور ریسیونگ کے لیے ہم اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹ یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ڈیٹا بٹس ہیں, یہ جو اگلی 2 بٹ ہیں یہ ڈیٹا بٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں. یہ بٹس ہمارا جو ایکچوئل ڈیٹا ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ایکچوئل ڈیٹا ہم سینڈ یا ریسیو کر رہے ہیں اس کے لیے یہ یوز ہوتی ہیں یہ ڈیٹا بٹس. صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد لاسٹ ہے یہاں پہ بورڈ ریٹ. بورڈ ریٹ کیا ہوتا ہے, اس کے لیے یہاں پہ جو میں نے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. بورڈ ریٹ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ شارٹ کویشچن میں بھی اس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے, اور یہ MCQ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو بورڈ ریٹ کیا ہوتا ہے, یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کتنی اسپیڈ سے ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ ہو رہا ہے, یعنی کہ ہر سیکنڈ میں کتنی بٹس سینڈ ہو رہی ہیں کتنی ریسیو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کو ہم کہتے ہیں بورڈ ریٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بھی ڈیٹا ہم سینڈ یا ریسیو کر رہے ہیں اس کی اسپیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, کتنے ٹائم پہ کتنا جو وہ بٹس سینڈ یا ریسیو ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں 9600 بٹس جو ہیں وہ ہر سیکنڈ میں سینڈ ہو رہی ہیں ریسیو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ اس کا بورڈ ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر سیکنڈ میں 9600 بٹس جو ہیں وہ سینڈ یا ریسیو ہو رہی ہیں. سو جب بھی ہم کسی بھی ڈیٹا کی اسپیڈ معلوم کرتے ہیں تو وہ اس کا بورڈ ریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر سیکنڈ میں کتنے بٹس سینڈ یا ریسیو ہو رہی ہیں. اور یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر 2 ڈیوائسز سے آپس میں کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے سو دونوں ڈیوائسز کا بورڈ ریٹ سیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. دونوں ڈیوائسز کا بورڈ ریٹ سیم ہونا چاہیے, پھر ہی وہ اچھے سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گی. ٹھیک ہے, سو اگر ان کا بورڈ ریٹ سیم ہوگا تو جو بھی وہ ڈیٹا کو سینڈ یا ریسیو کر رہے ہیں وہ ان کی بٹس کی ٹائمنگ کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اگر بورڈ ریٹ سیم ہوگا تو وہ ان بٹس کی ٹائمنگ کو انڈرسٹینڈ کریں گے دونوں ڈیوائسز جو سینڈ اور ریسیو کر رہی ہیں.
سو اگر 2 ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، ان کا باڈ ریٹ سیم ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح کمیونیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے؟ سو اگر ان کا باڈ ریٹ سیم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ایک جو سینڈر ہے وہ زیادہ فاسٹلی ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہے یا پھر زیادہ سلولی ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہے، اور جو ریسیور ہے اس کو نہیں پتا کہ کتنی اسپیڈ سے ڈیٹا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سو وہ اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ اچھے سے اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے؟ سو جو بھی ڈیٹا وہ ریسیو کر رہا ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ سو اسی لیے ایک بیسٹ کمیونیکیشن کے لیے ان کا دونوں ڈیوائس کا باڈ ریٹ سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر ایک فار ایگزامپل اگر ایک پی سی ہے، ٹھیک ہے، اگر میرا پی سی کسی دوسرے پی سی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور وہ ہر سیکنڈ میں 9600 بٹس سینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ڈیٹا میں سینڈ کر رہی ہوں اپنے پی سی سے دوسرے پی سی کو تو وہ ہر سیکنڈ میں اتنے بٹس جا رہا ہے. سو بیسٹ کمیونیکیشن کے لیے دوسرے پی سی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہر سیکنڈ میں اتنے بٹس آ رہا ہے. اگر اس کو نہیں پتا ہوگا تو ہمارا کمیونیکیشن صحیح نہیں ہے، ٹھیک. اب اگر مجھے پتا ہے کہ میرے پی سی سے 9600 بٹس جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں جا رہی ہیں، سینڈ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ریسیور ہے ریسیونگ سائڈ میں جو کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اس کے پی سی میں ہر سیکنڈ میں 9000 بٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہر سیکنڈ میں. سو یہ کمیونیکیشن نہیں صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اگر ہر سیکنڈ میں اتنے بٹس سینڈ کر رہی ہوں تو وہ میرا باڈ ریٹ ہوگا، اور اگر وہ 9000 بٹس ریسیو کر رہا ہے تو اس کا باڈ ریٹ چینج ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر باڈ ریٹ چینج ہوگا تو کمیونیکیشن بھی صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. سو باڈ ریٹ سیم ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے. اگر میرے پی سی سے اتنے بٹس جا رہے ہیں تو اس کے پی سی میں بھی ہر سیکنڈ میں اتنے بٹس ریسیو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر ریسیو ہوں گی تو کمیونیکیشن صحیح ہوگا، اگر سیم نہیں ہوگا باڈ ریٹ تو کمیونیکیشن صحیح نہیں ہوگا. سو یہ ہوتا ہے باڈ ریٹ کہ ڈیٹا کی سپیڈ کو معلوم کرنے کے لیے ہم باڈ ریٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. تو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ اس فارمیٹ کو یوز کرتے ہوئے سیریل پورٹ کے ذریعے ہم نے ڈیٹا کو سینڈ کیا ہے 8 بٹ ڈیٹا کو، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 8 بٹ ڈیٹا کو ہم کس طرح سینڈ کرتے ہیں. پہلی 3 بٹ اس کے باڈ ریٹ کے لیے ہوتی ہے، دوسری 2 بٹ پیرٹی بٹ کے لیے جو کہ ایرر چیک کرتی ہیں، پھر اگلی بٹ اسٹارٹ یا اسٹاپ کے لیے ہوتی ہے جو کہ آپ کے پی سی کو بتاتی ہیں کہ ڈیٹا آ رہا ہے یا پھر فنش ہو چکا ہے. اور پھر اگلی 2 بٹ جو وہ ڈیٹا بٹ کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایکچوئل ڈیٹا جو ڈیٹا کا سینڈ یا ریسیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ باڈ ریٹ کی ڈیفینیشن آپ نے لازمی یاد کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ نے ایم سی کیو اس کے لیے صرف یاد کرنا ہے کہ جو بایوس انٹرپٹ 4 ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے ہمیں سیریل پورٹ سروسز، ٹھیک ہے. بایوس پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. سو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بایوس انٹرپٹ 14 ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اور سیریل پورٹ سروس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہاں پہ انہوں نے ایک سروس لکھی ہوئی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ نے یہ یاد کر لینی ہے سروس، ٹھیک ہے. زیادہ لینتھ ہی نہیں ہے، بہت شارٹ ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے اچھے سے یہ سروس یہاں سے. اس کے بعد یہاں پہ یہ دونوں سروسز موسٹ امپورٹنٹ ہیں. یہاں پہ انٹرپٹ 14 سیریل پورٹ کو یوز کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ہم کریکٹر کو رائٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم کریکٹر کو ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے یہ دونوں سروسز، ٹھیک ہے. یہاں سے ایک یہ سروس یاد کرنی ہے آپ نے اور یہاں سے 2 یہ والی سروسز، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ایم سی کیو کے لیے آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جو سیریل پورٹ ہے اس کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں ان پورٹس کو بھی یوز کرتے ہوئے، ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے پریویس چیپٹر میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے کافی ڈیٹیل سے ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس. اور یہاں پہ کام 1 انہوں نے بتایا کہ یہ ہم ان پورٹس کو یوز کرتے ہوئے کام 1 کو ایکسیس کرتے ہیں. کام 1 کیا ہے؟ کمیونیکیشن 1، ٹھیک ہے. سی اوم کا مطلب ہے کمیونیکیشن. سو کمیونیکیشن 1 کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم یہ پورٹ یوز کرتے ہیں 3F8 -3FF، جبکہ کمیونیکیشن 2 کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں یہ پورٹس 2F8 2FF، ٹھیک ہے. تو یہ ایم سی کیو کے لیے امپورٹنٹ ہے، جسٹ ایم سی کیو کے لیے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. کام 1 کے لیے یہ والا پورٹس، ٹھیک ہے، اور کام 2 کے لیے یہ والے پورٹس. ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ یہاں پہ 3 یوز ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی 3، یہاں پہ بھی 3، یہاں پہ 2 یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. باقی سارا سیم ہے. یہ کمیونیکیشن 1 کے لیے اور یہ کمیونیکیشن 2 کے لیے، جسٹ ایم سی کیو کے لیے یاد کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ نیچے پھر سے وہی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ سیریل کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے اگزامپل بتائی ہوئی ہے اس کی. سو وہی جو اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ سیریل کمیونیکیشن میں ہم جب ایٹ اے ٹائم ایک بٹ ہی سینڈ کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں، جبکہ پیرل کمیونیکیشن میں ہم ایٹ اے ٹائم مور دین 1 بٹ سینڈ کرتے ہیں اور ریسیو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سو یہی تھا آج ہمارا لیکچر. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا چینل کو. اللہ حافظ.